अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम और बड़ा अहम प्रोग्राम है आज, क्योंकि इसका नाम है कुर्बानी क्यों ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ निगरान शूरा भी होंगे, सलमान मदनी भाई ऑलरेडी हमारे साथ हैं और वक्त मुनासिब पर दारुल इफ्ता के हमारे मुफ्ती साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होगी। एक अहम फरीज़ा, एक अहम इवेंट, हम अगर कहें कि अगर इस्लामी त्यौहार में से, इस्लामी यूँ समझिए कि एक्टिविटी में से बहुत बड़ी एक्टिविटी ये इन दिनों में की जाती है, बल्कि दो बड़ी अहम एक्टिविटीज़ होती हैं। एक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी का फरीज़ा सारी दुनिया में मुसलमान सर अंजाम देते हैं, और एक हज का एक ऐसा पुरबहार मौका होता है कि यह जहाँ पर हरमैन तय्यबैन की फ़ज़ाओं में लाखों हाजी हर साल जमा हुआ करते थे और दुनिया भर के आशिकान रसूल की निगाहें, गोया उनके दिल उनके साथ धड़कते थे। इस बार अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मामलात वैसे नहीं हैं, मगर फिर भी हज होगा और कुछ खुशनसीब उसमें ज़रूर शामिल होंगे। मगर आज हमारा मौजू सुन्नत इब्राहिमी है, कुर्बानी है। नाज़रीन, कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यू जनरेशन, जो हमारे ज़माने में तो वालिदैन बिठाकर बताते थे कि ये कुर्बानी क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मगर जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, मसरूफ़ लाइफ होती जा रही है। एक क्वेश्चन भी है नाज़रीन, हमारे यहाँ मंडी जाने का, जानवर ख़रीदने का, उसको पालने का, उसको घुमाने फिराने का, बच्चों को बड़ों को शौक़ बहुत होता है, मगर क्या पूरी फैमिली को ये पता है कि ये क्यों की जा रही है, इसके पीछे कौन सा तारीख़ी वाक़या है, ये किसकी याद में की जा रही है, ये कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई थी? ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत दास्तान है। मैं मुख्तसरन इसको कुछ आपके सामने पेश करता हूँ ताकि पस मंज़र जो है, इसका बैकग्राउंड जो है, ये हमें पता चले। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद के लिए दुआएं किया करते। आपको बेटे की बड़ी तमन्ना थी और आप अल्लाह की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं किया करते। याद रहे कि इस्मा अरबी में कहते हैं, किसी को अगर अर्ज़ करना हो कि सुन ले मेरी, तो इस्मा कहा जाता है। तो इस्मा और ईल जो है, ये इब्रानी ज़बान का वर्ड है, उसके माना है ए खुदा, यानी ए खुदा मेरी सुन ले। आप दुआएं कर कर के, इल्तिजाएं कर कर के रब की बारगाह में कहा करते थे कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। और जब मन्नतों के बाद, इल्तिजाओं के बाद, जिसको आप कहें बहुत बड़े इंतज़ार के बाद, जब ये खुशी का मौका आया और आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई, तो आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। हज़रत इस्माइल के नाम रखने की जो वजह तस्मिया है, जो रीज़न है, वो गोया ये था कि इतनी दुआएं इन अल्फाज के साथ मांगी थी, तो नाम ही इस्माइल रखा गया। नाज़रीन, एक तवील दास्तान है कि मक्का कैसे आबाद हुआ, किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल बेआबो गया, बिल्कुल रेगिस्तान में। आप देखिए, मक्का शरीफ जो है, आज भी अगर हरम शरीफ और उसके आसपास होटल्स का एरिया निकाल दिया जाए, तो आज भी पहाड़ हैं, अब दूर रेगिस्तान हैं। तो उस गर्म मौसम में, उस मैदान के अंदर अपनी ज़ौजा को और ऐसे बेटे को जिसको बड़ी दुआओं से हासिल किया हो, आप छोड़कर चले जाते हैं। और वो तवील दास्तान है कि बीबी हाजरा ने ये पूछा था कि हुजूर, आप मुझे जो छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं या रब का हुक्म है? और आपने जब ये इरशाद फरमाया कि ये रब की तरफ से हुक्म है, तो वहाँ भी ये कुर्बानी थी, वहाँ भी ये सब्र था कि बीबी हाजरा ने वो सब्र का दामन थामा, अपने शौहर की जुदाई भी बर्दाश्त की और एक ऐसे वीराने में गोया सुकूनत इख्तियार की। लेकिन याद रहे नाजरीन, जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। ये हमेशा याद रखें कि दुनिया में मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ सलमान भाई, पिछले दिनों हम इजिप्ट गए थे। अगर आप मिस्र का नक्शा देखें, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं आपको यहाँ पर दिखाता उस नक्शे को। इजिप्ट का नक्शा अगर किसी तरह निकाला जाए ना, तो मिस्र में सिर्फ वही आबादी है, बहुत बड़ा है मिस्र, लेकिन सिर्फ वही आबादी है जहाँ दरिया नील है। उसके राइट और लेफ्ट पे आपको नक्शे में आबादी नजर आएगी, बाकी पूरा मिस्र खाली नजर आएगा, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी नहीं हो सकती, इंसान जी नहीं सकता ना पानी के बगैर। तो पानी जिंदगी है। मक्के को आबाद होना था, इस जगह को मरकज बनना था, तो वेरी, जिसको कहें कि इंपॉर्टेंट नीड ऑफ दैट टाइम इज वाटर, पानी जरूरी था।
اور پانی نکلنے کا کیا منظر بنا، کیا سبب بنا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیاسے تھے، بی بی ہاجرہ پانی تلاش کر رہی تھیں، وہ پیروں کی رگڑ سے پانی جو زمزم کا کنواں شروع ہوا، سبحان اللہ، پھر قریب کے قافلے نکلے اور دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو وہ مکے میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، اور یوں ابتدا ہوئی مکے کے آباد کاری کی۔ گویا زمزم شریف ریزن ہے مکے شریف کی آباد کاری کا، کیونکہ پانی جب لوگوں نے دیکھا تو پانی کے قریب آ کر رہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ دنیا میں بھی اگر آپ دنیا کے نقشے پر غور کریں نا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں آج بھی آبادی بہت مشکل ہے، جہاں پانی ہے وہاں آبادی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ جو صفا مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا، یہ بھی تو قربانی تھی، یہ بھی تو ماں کا ایک کیسا صبر تھا کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری قرار دے دی گئی۔ گویا اگر میں یہ کہوں کہ ذوالحجہ کا مہینہ اس خاندان کے نام ہے، ان اللہ والوں کے نام ہے، حج کرنے جاؤ تو بھی قدم قدم پر بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی یادیں ہیں، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھیں تو ان کے ہی قدموں کے نشان ہیں، سبحان اللہ، جمرات کو رمی کریں تو حضرت ابراہیم کا ایک انداز یاد آتا ہے۔ کیا شاندار یہ فیملی اور کتنا بڑا رول ہے ان کا، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں ایسا بیٹا جو بڑے ارمانوں سے ملا ہو، ایک اور امتحان دعاؤں سے ملا ہو، دعاؤں سے ملا ہو۔ یہاں آگے جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں سب ایک اور بھی بڑا اہم ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک موضوع ہے، اس کو بھی ہم لے لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ایک تو مایوسی آتی ہے۔ اچھا، مایوسی آنے کے بعد پھر لوگ جب دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، جیسی مرضی دے دے، بھلے لولی لنگڑی دے دے، یوں بھی کہنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی دعائیں مانگی قرآن کریم میں اس کو ایک جگہ بیان فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا جو ہے وہ عطا فرما۔ تو بندہ اولاد کے لیے دعا مانگے تو وہ بھی نیک اولاد کی دعا مانگے، عافیت کے ساتھ عطا ہو جائے، صحت والی عطا ہو جائے، اس پر بھی فوکس ہونا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمیشہ مانگی، نیک صالح اولاد مانگی، اللہ کا ذکر کرنے والی مانگی، اور اللہ نے اولاد دی کیسی نازک۔ اس بیٹے نے بھی جو کمال کیا نا، سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو خواب دیکھا، 8 ذوالحجہ کی رات ہے، تو خواب میں آپ کو یہ کہا گیا کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ آپ صبح جب بیدار ہوتے تو آپ اسی ہیزیٹیشن میں ہیں، اسی سشو پنج میں ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اچھا، آپ یہ سوچ بچار میں وہ دن گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ بات یاد رکھیے گا، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ان دنوں کے نام جو آج ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ خوبصورت وجہ ہے۔ سوچ بچار میں دن گزر گیا، 9ویں رات آ گئی۔ جب 9th نائٹ آئی، آپ کو پھر خواب میں یہ کہا گیا، اگین ریپیٹ، دوبارہ اسی طرح کا خواب ہوا۔ اب آپ جب صبح بیدار ہوئے تو آپ نے پہچان لیا، یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 10ویں رات یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات پھر خواب دیکھا، ایگزیکٹلی یہی بات انہیں بتائی گئی، اور اب انہوں نے 10 ذوالحجہ کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ 8 ذوالحجہ کا دن سوچ بچار میں گزرا، اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہی یہ ہے کہ سوچ بچار کا دن۔ آج ہم کہتے ہیں نا 8 ذوالحجہ یوم الترویہ ہے، 9 ذوالحجہ کا دن آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں عرفہ۔ تو یوم عرفہ نام رکھنے کی وجہ 9 ذوالحجہ یہی ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ناظرین، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اور اب آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اسے تیار کر دیا جائے، کہیں لے کر جانا ہے۔ ماں خوش ہوتی ہے جب باپ کہیں لے جائے، تو بڑے اچھے انداز میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا گیا، اور اب جب بیٹے کو لے کر آپ نے نکلنا تھا، اب بیٹے سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ بیٹے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اور علماء نے اس گفتگو کو سبحان اللہ کس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ان کا جواب تو میں بتاؤں گا جو قرآن میں ذکر ہے، مگر تفسیر خازن میں علماء نے لکھا کہ یہ اس لیے نہیں مشورہ ہوا تھا کہ اگر وہ منع کرتے تو آپ ذبح نہ کرتے، بلکہ ایک تو بیٹے کا امتحان لینا مقصود تھا کہ اللہ کے فرمان پر وہ رپلائی کیا دیتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش کے وقت ان کے جذبات کیا ہیں، اور اللہ عز و جل کے حکم کی اطاعت اور ان کی طرف سے اور اس کی طرف سے ملنے والی مشقت پر ان کے صبر اور ثابت قدمی کا
دنیا کو بھی گویا علم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ناظرین جواب دیا نا, وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اور اس کے بعد اس بیٹے نے کہا کہ آپ نے والد صاحب سے, کہتے ہیں والد صاحب کہ مجھے ایسا کیجیے گا کہ ذبح کرتے وقت رسیوں سے باندھ دیجیے گا, تاکہ میں ہل نہ سکوں. مجھے ڈر ہے میں زیادہ ہلوں تو میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے, اور میرے خون کے چھینٹوں سے کہیں آپ کے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. کپڑے آپ کے بچا کر رکھیے گا تاکہ میرے خون کے چھینٹوں کو میری والدہ دیکھیں گی تو وہ غمگین نہ ہو جائیں. والد صاحب چھری کو ذرا تیز کر لیجئے گا تاکہ گلے پر جلدی پھر جائے, کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. اور ایک اور کام کیجئے گا, مجھے پشت کے بر لٹائیے گا تاکہ آپ جب ذبح کر رہے ہوں تو آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. والد بھی تو تھے نا. اللہ اکبر. اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا, اپنے بیٹے کو لٹایا, پشت کے بر لٹایا, اور جب ذبح کرنے کے لیے چھری کو چلا دیا. جی ہاں ناظرین, یاد رہے انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا, انہوں نے چھری کو چلا دیا, مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا, گلا نہ کٹا. اور اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ملا کہ جاؤ جنتی مینڈھا لے کر. اور سبحان اللہ, جب جنتی مینڈھا لے کر فدیے کے طور پہ حضرت جبرائیل آ رہے تھے. ناظرین, جو ہم عید کے دنوں میں تسبیح پڑھتے ہیں نا, سبحان اللہ, اس کی بھی خوبصورت داستان سنیے کہ حضرت جبرائیل جب وہ لے کر آ رہے تھے تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو انہیں یقین ہو گیا کہ امتحان کا وقت گزر گیا ہے اور اب جنتی مینڈا گویا لایا جا رہا ہے. تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, خوش ہو کر کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے, جب انہوں نے آواز سنی تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے جو عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ. اس کا پہلا حصہ حضرت جبرائیل کے الفاظ ہیں, اس کا درمیانی حصہ حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں, اور اس کا آخری حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. برکت کے لیے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں اور پھر نگران شورا سے اس خوبصورت داستان, اس قربانی کی عظیم داستان کے بارے میں مدنی پھول لیتے ہیں. یاد رہے قربانی کے حوالے سے بہت کچھ آج ہم نے سلسلے میں سیکھنا بھی ہے, اور خاص طور پر ہم نے آپ کو بہت اہم کچھ میسیجز بھی, کچھ باتیں بھی بتانی ہیں. تو آئیے مل کر تسبیح تشریق کہا جاتا ہے, اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ اس تسبیح کی بھی خوب برکتیں لیں گے. حضور کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. باپ کا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑنا کیسی عظیم داستان ہے. آج بھی ہزاروں سال ہو گئے اس کو, لیکن جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا سبحان اللہ یہ خاندان تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جن کا واقعہ آپ سنا رہے وہ ہیں بھی تو خلیل اللہ. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم, واہ واہ, ابراہیم پر سلام ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ ذات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سلام ارشاد فرمایا اور قرآن میں اس کا ذکر آیا. واہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, ایک طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. ذبیح اللہ. اچھا, اسمع سن, ایل اللہ, جی اے اللہ سن. سن. تو نام ہی اتنا پیارا ہے واہ کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کا پورا خاندان, واہ واہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سارے کے سارا خاندان, یہ قربانیاں بہت واقعات ہیں یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اگر ہم وہ بتوں کو توڑنا اور توکل, تو نمرود والا جو آگ کا واقعہ تھا یہ تھا, تو یہ قربانی کا واقعہ تھا, مہمان نوازی کا واقعہ ہے. تو حج کے ارکان دیکھیں, حج کے ارکان. تو قربانی کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. واہ واہ واہ, کیا سبحان اللہ. کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. پھر عظمت و شان دیکھیے کہ جو افضل ترین درود پاک ہے, ہاں جی, واہ, واہ اس میں ان کا ذکر ہے. درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ان کو کہا جاتا ہے. کیا بات. تو یہ اصل میں ہے بس قربانی
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی مشیت ہے آج یہ عبدالحبیب بھائی کہ یہ پورا سلسلہ چلتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو معاملہ تھا وہ دیکھا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کے معاملے میں تو ایک آزمائش تو تھی نا جی. 2 بیٹوں کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لیں آپ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, جو ایک نبی آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے. اس وقت حالات کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. وہ بھی حیات ہے, مطلب ظاہری حیات سے بھی متصف ہے, ایسی بات. اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کی تبلیغ فرمائیں گے. تو یہ قربانی ہی قربانی ہے. آج تک جن کو نام ملا ہے نا ان میں ایک تعداد ہے جن کو قربانی کے راستے سے گزرنا پڑا ہے. سونا بھی جب تک کہ اس پر بھی ضربیں نہیں لگتی اور آگ میں نہیں جلتا تو وہ گلے کا زیور وہ بھی نہیں بنتا یار. کیا بات. تو کوئی بھی سونے کی ٹھکڑی اٹھا کر گلے میں نہیں پہن لیتا, اس کو زیور بننے کے لیے گزرنا پڑتا ہے, اس کو آپ کے بدن کی زینت بننے کے لیے, اس کو ماروں سے, ٹھوکروں سے, ضربوں سے اور آگ سے. کہتے ہیں نا کہ جو سونا ضرب اور آگ کے جلنے سے ڈر جائے وہ زینت وہ زیور نہیں بنا کرتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اس میں سبق ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. اور دوسری بات جو آپ نے بھی بیان میں فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو حاجی عبدالحبیب یہ تو تربیت اولاد کا شاہکار تھے نا. اللہ اکبر. یعنی ان سے اور کیا جواب آپ تصور کر سکتے ہیں یار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, اور کیا جواب. ہاجرہ کے پاس بھی شیطان گیا کہ تمہارے بیٹے کو تمہیں پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں, تو کہا کسی کام سے لے جا رہے ہیں, تو کہا نہیں وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو کیا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو جب شیطان نے یہ کہا کہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے تو بی بی ہاجرہ نے بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہم راضی ہیں. میں تو اتنا مجھے قلبی طور پر ان سے اتنی وہ عقیدت ہے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کا وہ جو جملہ ہے نا میں کئی دفعہ میں نے کوٹ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے مکہ پاک میں, تو چند دفعہ پیچھے گئیں کہ آپ ہمیں یوں کوئی نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے, کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہیں. جب جواب نہ دیا نا تو خالی ایک ہی سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. تو پھر جو جملہ ہے نا وہ میں کیا آپ کے ہم سب کے لیے کیا ایک مطلب کہ رہنما سینٹنس ہے. پھر جو جملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے حکم سے کرے تو پھر جائیے. پہلے روک رہی تھی, اللہ جائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. کیا رب پر بھروسہ ہے, رب پر اعتماد ہے. تو یہ کہتے ہی تو نہیں آزمائش نہ آ رہی تھی یار, اتنا بڑا بھروسے کی بات کی ایسا تو نہیں. وہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے مینٹلی طور پر تیار کر چکی. کیا بچہ چھوٹا, پانی ختم, دوڑنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتی رہی. آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا, بہت عمدہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سلسلہ قربانی کا چلتا چلا آ رہا ہے, جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حسین ہیں جو شہید کیے جائیں گے, اللہ ان کی شہادت تک بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا نہ کہ یا اللہ حسین سے یہ جو واقعہ ہے یہ ختم ہو جائے. اگر دعا کی تو یہ کہ یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما. اللہ یعنی قربانی کے لیے تیار تھے. کہا تو یہ جائے گا نا بچے کو پالا ہی گویا قربانی کے لیے. ایوری نوز اٹ, پہلے سے ہی پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات دیکھیے, ان کی اولاد کے واقعات دیکھیے, اللہ اور آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہوئے, امام حسن شہید ہوئے, امام حسین شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے, علی اصغر شہید ہوئے, امام قاسم شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت 70 انبیاء کرام کو بنی اسرائیل 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا. اور مطلب حضرت زکریا علیہ السلام درد کے اندر تشریف لے گئے
اور انہوں نے درخت کو چیر دیا، یہ تھے. تو یہ واقعات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے. حضرت بلال حبشی کے واقعات لے لیں، حضرت زہیب رومی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، آل یاسر کے واقعات ہیں، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کے واقعات. اچھا یہ تو جان کے تعلق سے نا جی، ورنہ بندہ یہی مال بچانے کے لیے جان بھی تو دے دیتا ہے. جی ایسا ہی کوئی مال لوٹنے کے لیے آتا، مال بچانے کے چکر میں جان دے دیتے ہو. ایسے تو ایسا لگتا ہے سم ٹائم کہ مال آپ کی جان سے زیادہ آپ کے لیے شاید قیمتی ہو جاتا ہے کہ یار مال نہ چلا جائے. اور یہاں اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو مال کتنا قربان کیا ہے یار اپنا، اللہ اکبر. مال کتنا قربان. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ والوں کی زندگی قربانی کے ساتھ عبارت ہے، قربانی ہی قربانی ہے فرام دا ہسٹری آف. آیت کریمہ یاد مجھے یہ وہ ہے نا کہ کیا لوگ اسی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لیا، کیا ان کو آزمایا نہ جائے گا جیسے ان سے پہلوں کو آزمایا گیا تھا. قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر یہ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر ان کے لیے جو رحمتوں کی اور برکتوں کی جو بشارتیں ہیں یہی بہت ہے یار. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مجھے تو جملہ اتنا پسند ہے، خوشخبری ہے، پڑھتے ہیں نا اتنا مزہ آتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کی بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں. اللہ نصیب کرے. اور ہمیں ظاہر یہ باتوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. جی، ہماری ہسٹری اتنی خوبصورت ہے، خالی اسلام اور دین کی ہسٹری ہی خوبصورت ہے. واہ، اس کو اگر پڑھا جائے نا، واہ واہ، کیونکہ اس میں کئی دنیا کے کامیاب لوگوں کی قربانیوں کے واقعات لکھے ہوتے ہیں. میں نے کچھ سیرتیں پڑھی ہوئی ہیں، میں بیان نہیں کرتا ان کی سیرتوں کو. میں ایسے ہی مدنی چینل پر یہ بات میں جو کرنے جا رہا ہوں شاید سننے والے سن رہے ہوں گے، بعضوں کو ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے. کیونکہ کئیوں کی ہسٹری ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ کامیابیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب ان کی ہسٹری پڑھی جاتی ہے نا، ان کی سیرت پڑھی جاتی ہے، بایوگرافی پڑھی جاتی ہے، تو اس میں کئی ظلم لکھے ہوتے ہیں. صحیح، قتل و غارت گری لکھی ہوئی ہوتی ہے، خلاف شرع معاملات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس کی کسی بھی 4 باتوں سے لوگ متاثر ہو گئے تو اس کی زندگی کے وہ جو 24 واقعات جو ہیں جس میں ظلم ہے، ستم ہے، زیادتی ہے اور خلاف شرع ہے، میری بات سمجھ جو سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان سے متاثر نہیں کرنا چاہیے. ان کی بات کوٹ کرنے کا تک کیا بنتا ہے؟ بڑی آپ نے ان کی 4 باتیں کوٹ کی تاکہ آپ کو کوئی موٹیویشن مل جائے. جب وہ اس کو پڑھے گا تو جیسے میں نے ایک قول پڑھا کسی کا، قول بہت جاندار شاندار تھا، تو جب اس کی سیرت دیکھی تو وہ بیان کرنے جیسے نہیں تھی. یار یہ بیان کرے لوگ، اگر یہ سیرت ہے، سیرت تو سیرت ہوتی نا. ایک ہوتا ہے حاجی عبدالحبیب تذکرہ اور ایک ہے سیرت. دونوں کے عنوان میں اور دونوں کے میٹر میں فرق ہے. تذکرہ میں بولے تذکرہ عبدالحبیب تو میری قلم کا انداز کچھ اور ہوگا، سیرت عبدالحبیب میری قلم کا انداز کچھ اور ہوگا. تذکرے میں ہے نا بہت ساری باتیں اوپر سے ہو جاتی ہے، سیرت تو پھر سیرت ہوتی ہے نا، پھر پورا وہ لفظ میں بھی پاکیزگی ہے، لفظ سیرت کے لفظ بھی ایک پاکیزگی نکالا جاتا ہے. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایسے شخص کا کوئی قول ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کام کا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے نام کے ساتھ کوٹ کیا جائے. نام تو لینا، نام سمجھ آ رہی ہے بات، لوگ پھر اس کو سرچ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء کرام، ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی. اچھا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت. آپ کوئی کتاب تو ایسی دیں جن میں ان سب کے خالی نمبر لکھے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد آج تک اولیاء کرام، محدثین، کسی ایک کتاب میں کمپائل کیے نہیں جا سکتے، لاکھوں نام ہو گئے، لاکھوں نام ہے. یہ ہماری قوم کو کب پتا؟ نہ ان کے نام پتا، نہ ان کی قربانیاں پتا، نہ ان کی سیرت پتا. قربانی، اچھا ان کی کتاب کا نام بھی اگر قربانی رکھ دیا جائے نا تو جان کی قربانی، مال کی قربانی، نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، رائے وقت کی قربانی، یہ بس نام ہی اگر قربانی رکھ دیا جائے تو آپ دیکھیے کہ پھر اچھا اس کا فائدہ دیکھیے کہ آنے والی نسلوں کو، کرنٹ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن کو اس کا فوائد کتنے ہوں گے.
اچھا ان میں معیشت بھی عبدالحبیب بھائی، ان میں معیشت بھی ہے، ان میں سیاست بھی ہے، یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں نا سیاسی بصیرت، ایک لفظ ایک ہی جگہ نہیں کوڈ کیا جاتا، جی جی موجودہ تو سیاست ایک پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور ان میں فیملی بھی ہے، گھر گھرستی بھی ہے، شادیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تربیت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ۔ اب تو میری تو درخواست یہی ہے کہ اب بات چلی تھی تو میں نے عرض کر دی کہ صرف ایک ورڈ کوڈ کر دینے کے بجائے، یا ایک آپ کیا کوٹس کہتے کیا کہتے ہیں لفظ ایک اقوال زری کیوں سے کوئی لکھا جاتا ہے، یہ اسی طرح اقوال زری کا گولڈن ورڈز بھی کہتے ہیں، کوٹس آف دا پرٹیکولر اچھا سوسائٹی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ہے کس کا؟ ارے یار ایک بات تو صحیح نا بھائی، اس پورے پانی، یہ پورا پانی صاف ستھرا ہے، شکر ہے اللہ کا، مگر اگر اس میں کوئی ایک ناپاک قطرہ ڈال دیا جائے تو پانی کون پیے گا؟ بعض اوقات کتاب ہوتی ہے اس میں بہت ساری، لیکن اس میں ایک نہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے، کئی صفحے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہ درست نہیں ہوتا، تو میری رائے تو یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھی، کیا بات ہے، عشق رسول، قربانیاں، آپ کا ہمارا موضوع آج قربانی عشق رسول دن کی پہ سیرت، یعنی دنیا میں مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا، اچھی بات کی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو مالک کی بد مذہب نہیں ملے گا، واہ واہ واہ، امام مالک کا فیض ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق رسول کیسا تھا، سبحان اللہ۔ باتیں بھی جاری رہیں گی، تھوڑی قربانی آپ بھی دیں کیونکہ ناظرین نے بھی قربانی دے کر کچھ کالز کی ہیں تو ان کی کالز بھی شامل۔ بھائی آپ وہاں بیٹھے ہو، قربانی نہیں ہے یار۔ یہ بات بھی صحیح ہے، آپ کی سیٹ پر آج آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ چلے جناب کچھ کالز لیتے ہیں جی۔ حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، والدین بیٹے سب کٹھے رہتے ہیں، والد صاحب ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں، کیا بیٹوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں 112 بڑی کھالیں، 226 چھوٹی کھالیں کٹھی کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر والد صاحب پر ہی قربانی واجب تھی اور والد اور کسی اور پر کوئی صاحب نصاب تھا ہی نہیں گھر کے اندر، یا کوئی ایک ہی صاحب نصاب تھا باقی کوئی صاحب نصاب تھا ہی نہیں جس پہ قربانی واجب ہو دے، تو ایک قربانی کر لی گئی اس کی طرف سے، لیکن جن پر قربانی واجب تھی ان سب کے لیے قربانی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بکرا یا ایک جانور، چھوٹا جانور، اس کے قربانیوں یہ اس طرح کافی نہیں۔ اور اس پہ بھی امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ جو بندہ کہتا ہے نا یہ پورے گھر کی طرف سے ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایسی بات ایک بندے کو نومین کرنا پرٹیکولرلی یہ اس کی قربانی ہے، باقی گھر والے گوشت بے شک کھا لیں، بوٹی ووٹی کھائیں، لیکن قربانی کسی ایک کی طرف سے ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب یہ چلیں قربانی کی بات چلی نکلی ہے تو اس پر ایک مطلب آپ کوشچن کے بارے میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قربانی کے جانور کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، معصوم اس لیے نہیں کہنے کی کہ معصوم ایک پرٹیکولر اصطلاح ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے، انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا معصوم؟ جی وہ جانوروں کے ساتھ ایک لفظ معصوم جانور ہے۔ ہاں جی، اب میں بتاتا ہوں، آپ لاجک سنیں، بات سنیں، اس کی لاجک سنیں آگے۔ لاجک سنائیں۔ اچھا شریف بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ عرب کے اندر جو سید ہوتے ہیں ان کو شریف کہتے ہیں، یا جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی لفظ یا وہ شریف استعمال کرتے ہیں، تو جانور کو کہنا چاہیے کہ یہ غریب جانور ہے، مطلب مارتا نہیں ہے، ٹکرے نہیں مارتا، یا غریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹکرے نہ مارتا ہو، مارتا نہ ہو۔ جی یہ ہاں جی، کچھ غریب تو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی لاجک سے۔ معصوم تو ایک اصطلاحی ہے جو فرشتوں کے لیے اور انبیاء کرام کے لیے بولی جاتی ہے، تو جو اصطلاح یہ ہے کہ جو اصطلاح یا جو ورڈ جن کے لیے بنا ہوا ہے ان کو اگر وہیں رہنے دیا جائے نا تو وہ ان کی خاص پہچان بھی ہے اور اصطلاح کا ایک اس میں ایک اپنا لطف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا یہ اہم ترین ایک فریضہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ جانور آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، لوگ لے بھی رہے ہیں۔ ناظرین یہ بہت بڑی نیکی ہے، اگر کچھ تذبذب میں ہیں، ہیزیٹیشن میں ہیں، اگر آپ پر واقعی قربانی ضروری ہے تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کتنی شاندار حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، سبحان اللہ، اور گناہوں کی معافی کی بشارت الگ ہے احادیث میں۔ تو حضور قربانی کا جانور لیتے وقت کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے؟ اچھا ایک عجیب سا فینومینا بھی ہر سال ہی اٹھتا ہے کہ یار قربانی کے جانور میں اتنے پیسے ڈالنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں کوئی مدد کر دی جائے، تو اچھا جانور لینا چاہیے، تکڑا لینا چاہیے، کمزور لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ لے لیا تو اب اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ بہت سمپل سی بات ہے کہ قربانی کا جانور جو ہم لیتے ہیں
یہ خود پوری معیشت، ایک تو یہ کہ یہ اس کا نام ہی سنت ابراہیمی ہے، بہت مشہور نام ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دنیا میں ایک عام مشہور نام ہے سنت ابراہیمی ہے. بالکل ایسا ہی، اور خود آپ نے ایک خوبصورت بات کی ابھی، دینی فریضہ ہے، بالکل ایسا ہے. اپنا دینی فریضہ ادا کرنا ہے. یعنی کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ نماز کا ٹائم ہے، میں یہ نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑ کر میں کسی اور کے نیکی کا کام کرنے رہے. بھائی نماز جس وقت پڑھنی ہے آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد نیکی وہ بھی نیکی کا کام کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نماز چھوڑ کر تھوڑی وہ کرنا ڈیوٹی ہے ہوگا. ہماری. اب روزہ فرض تھا، بولا ہے میرا روزہ فرض ہے، میں اس کو یوں یوں چھوڑ دوں بلا اجازت شرعی، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں بنے گی. تو اب پھر دوسرا بات ہے عبدالحبیب بھائی، اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، میرا خیال ہے خربوں روپیہ، ایسا ہی ہے. یعنی کئی ہزار ارب ڈالر کا. یہ تو خالی جو لیدر انڈسٹری ہے نا اس میں ہوتا ہے. لیدر انڈسٹری میں کون امیر لوگ کیا خالی وہ چمڑے صاف کر رہے ہوتے ہیں. پوری سائیکل بیان ہوئی ہے کہ اربوں ڈالر کے مطابق، یعنی آسان لفظوں میں خربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے نکل کر مارکیٹ میں آتے ہیں. اکانومی کا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ روٹیٹ ہونا، منی سرکولیشن. منی سرکولیشن کیسی ہوتی ہے؟ یعنی اس ایک سنت سے جو غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اگر آپ اسٹارٹ کریں تو گاؤں میں لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں اور وہ بقرعید کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں. تو وہ سارے لوگ امیر تو نہیں ہوتے نا، وہ جانور لے کر آئے سے پورا کیٹل فارم، اور انہیں اس کے علاوہ گاؤں گوٹھوں میں، جھونپڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ ایک جانور پورے سال کے لیے پال رہے ہوتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں وہ منڈی میں جا کے بیچیں گے. ان لوگوں کو پیسہ ملا، چارے والوں کو پیسہ ملا، اس کے بعد ٹرانسپورٹ والوں کو پیسہ ملا، آپ کے علاقے میں جو باڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں وہاں چوکیداروں کو پیسہ ملا، اور جناب اس کے جو گائے بکرے کے لوازمات ہیں ان کا کاروبار. جس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا نا ان کے گھروں میں گوشت پہنچا. وہ کون ہے غریب؟ ابھی تو چلی نا. اچھا کسائی کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے لوگ اور لوگ کام کر رہے ہوتے، پوری ٹیم کو روزگار ملا. اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا کہ کئی ایسے گھر تھے جن کو پورا سال گوشت نہیں ملتا. یہ کتنی بڑی غریبوں کی یوں سمجھیے کہ مدد ہے. جو آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ جو یوں لوگ کہتے ہیں، تو اصل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے تب شیطان بھی تو اپنا کام تو کرے گا نا. صحیح فرمایا. یہ شیطان کی طرف سے اللہ سے محبت کا کیسا اظہار ہوتا ہے، شیطان کہاں سے آئے گا؟ عید کے یہ جو کام ہے اس سے افضل تو کوئی کام نہیں ہے. اس دن یہ خون بہانے سے زیادہ افضل کام اللہ کی بارگاہ، اللہ کا حکم ہے نا. ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو وقت پہلے کرنا ہے نا، اللہ کا حکم ہے. اچھا مزے کی بات جو آپ نے شیطان والی بات کی، تو یہ تو اس وقت بھی کیا تھا نا شیطان نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی جا رہے تھے تو روحانی روکنے کی کوشش کی تھی، اور ہزاروں سال بعد کرتا ہی ہے نا. کوشش جاری ہے اس کی. اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا فیضان ہوتا ہے جنہیں، وہ کر ہی رہے ہیں آج تک. سبحان اللہ. جی باقی پورا سال ہے عبدالحبیب بھائی، پورا سال ہے غریبوں کی مدد کریں. غریبوں کی بھی مدد ہے اس میں. ابھی جو ہم نے پورا سرکل بیان کیا تو لاکھوں غریبوں کی اس میں گویا ہیلپ ہو جاتی ہے، اور کتنا بڑا یہ کام ہو جاتا ہے. لیدر انڈسٹریز میں جو کام کرنے والے مزدور ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو کتنے غریب کو روزگار. تھوڑا سا لیدر انڈسٹری سے جی کنیکٹ رہا ہوں، ٹینریز کے اندر میں گیا ہوں. لیدر انڈسٹری کو میں نے قریب سے کہہ سکتے دیکھا ہے، لیدر کا کام بھی کیا ہے. جی تو ایک وقت تھا، تو چونکہ اس انڈسٹری کو تھوڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو اس میں ایک طبقہ ہے، غریبوں کا طبقہ. آج دعوت اسلامی کے بہت سارے ذمہ داران سنا اس سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے. اب آج کل آپ کا کاروبار کیا ہے یہ بھی بتا دیں. کب تک کتنا بتاؤں گا میں، اتنے تو کاروبار بھی نہیں کہ جتنی کاروبار کی وضاحتیں کی. یہ بڑا ایک سوال ہے. بہرحال نگران شورا نے اس کی کئی بار وضاحت کر دی. کاروبار تو مداربت ہی ہے میری. جی یہ بھی ایک تجارت کا ایک اصول ہے، ایک کا پیسہ ایک کی محنت. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو فنومینا عبدالحبیب بھائی نے بھی جو ذکر کیا کہ قربانی کا جانور آپ جو ہے سستا لے لیں، کمزور لے لیں، باقی پیسوں سے آپ کسی کو جو ہے وہ امداد کر دیں، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ قربانی کا جانور سستا لینا تو نہیں ہونا چاہیے. قربانی کا جانور اچھا استطاعت دی اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہونا چاہیے. پچھلے دنوں بڑے شہزادے کی ایک وہ پوسٹ آئی تھی، یہی نکالی میں نے. ہاں جی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک افضل قربانی وہ ہے جو زیادہ قیمتی اور فربا ہو. واہ واہ. اور مطلب یہ نیت یہی ہو کہ اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. اور یہاں آپ سے یعنی گویا یہ امتحان ہے نا کہ پیسوں سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے، لیکن جانور اچھا ضرور لیں. اللہ نے نوازا ہے، دکھاوا نہ ہو. ہاں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اب ایک اور بھی ہے نا، یہ سٹیٹس بھی بن گیا ہے. پچھلے سال میں 10 لاکھ کا لایا تھا، اس سال واقعی ہاتھ پہ جو ہے نا تھوڑا مشکل ہے، تو اب 5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا کیسے لاؤں گا؟ لوگ کیا کہیں گے، یار لگتا ہے بندہ کا جو ہے نا سٹیٹس ڈاؤن ہو گیا. تو یہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کے تھوڑا مطابق یہاں مفتی صاحب ابھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یہاں یہ ہے، اس پر بھی کلام ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ایک اچھی نیت یہاں بنتی ہے. واہ واہ واہ. مفتی صاحب
کہ اگر نہیں لاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے. جیسے ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے, وہ اگر سوکھا ساٹھا جانور لے کر رکھ دے, لوگ کہیں گے یار اللہ نے اتنا دیا کرتا نہیں ہے. تو وہ اس باتوں سے, ان لفظوں کے سے بچنے کے لیے جو کرتا ہے, تو وہاں کرنا اس کو ایک اچھی نیت کی طرف لے کے جا رہا ہے, کہ وہاں اس کا مقصد دکھاوا, ریاکاری, حب جانی ہے, یا ٹوٹلی اس کا جو پرپس ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, بالکل. کیا بات ہے. اچھا, یہاں یہ اللہ سے کالز محبت کی بات کیا, بھی دینی ہے, کالز بھی لے لیں, پھر انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور آج تو انشاءاللہ میں نیت ہے کہ ناظرین سے بھی زیادہ سے زیادہ کالز لیں میری. پھر اگلا جو ٹاپک نگرانی شورا سے ڈسکس کرنا ہے کہ اتنا بڑا اہم فریضہ پوری دنیا میں کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں مسلمان اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں. تو دعوت اسلامی جب بھی اسلامک تہوار, اسلامک ایونٹ آتے ہیں تو اپنی سروسز پیش کرتی ہے. تو دعوت اسلامی اس اہم کام میں کیا رول پلے کر رہی ہے, اور ہم دعوت اسلامی کے ساتھ اس موقع پر کیا کر سکتے ہیں, یہ کوشچن بھی انشاءاللہ کرنا ہے. کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, میرا نام آمینہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی اور سلمان بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی جانور چرائے ہیں؟ جیسے بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے, یا پھر آپ نے عید کے دنوں میں جانوروں کو کبھی گھمایا ہے؟ آپ بتائیں کہ جانوروں کو عید کے دنوں میں گھماتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چرانے پر کتنا ایک وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا. ماشاءاللہ. بکریاں جس نے چڑھائی تھی حلیمہ تیری, عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ نہیں, یہ سعادت مجھے ملی نہیں ہے, حالانکہ یہ بڑا عظیم کام رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کام منسوب ہے. سبحان اللہ. آسان سلمان بھائی, آپ تو گاؤں کے ہیں, آپ کو کچھ ویسا موقع ملا؟ نہیں جی, ہم نے بکریاں تو نہیں چرائی ہیں ایسا, اور جانوروں کو بھی گھمایا بھی نہیں. اصل میں ہمارا چونکہ دیہات سے تعلق ہے, تو دیہات میں جانور آپ کو نظر آتے ہی رہتے ہیں. ایسے وہ نئی چیز نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ اتنا شوق نہیں ہوتا شہری لوگوں کو نہیں. ہم نے تو الحمدللہ بہت بچپن میں بھی, اور جب بھی موقع ملا جانور چرائے. گھمانا الگ ہے, چڑھانا الگ ہے. وہ دوسرا سوال کیا انہوں نے کہ وہ کیا, ہاں چرانے کا تو موقع ہمیں بھی نہیں ملا, لیکن گھمانے پھرانے کا تو موقع ملا. گھمائے تو بہت ہے. کہ آپ کیا احتیاط کر, سب سے بڑی احتیاط ٹکر نہ مار دے, گرا ویرا نہ دے, لے کے بھاگ نہ جائے. چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ جانور جو ہے اس کو سنبھال کے دینا چاہیے, ورنہ بڑے بڑے جانور ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ہم تو اولڈ سٹی ایریا میں رہتے تھے نا, آپ بھی جی ایسے ہی تھے, تو وہاں تو مفتی صاحب یہ ہوتا تھا ہمارے اس پرانے علاقے میں کہ باقاعدہ پوری ٹولیاں نکلتی تھیں جانوروں میں, تو بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ 15 جانور ہوتے تھے. اگلی کال دیجیے. محمد نعمان اتاری, باب المدینہ, کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ قربانی کیوں ضروری ہے, ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سلسلہ جاری ہے, اور بہت ہی معلومات الحمدللہ عز و جل حاصل ہو رہی ہے. ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ عوام زیادتی کرتی ہے. یہ اسی طریقے سے ہمارے گھر کے نیچے ایک گائے جو ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ بندھی رہی. اس کو 15 یا 20 منٹ نہلایا ہوگا, اور اس کا سر جو ہے نا وہ کافی اوپر کر کے جو ہے وہ باندھ دیا گیا تھا. تو وہ 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ مسلسل اپنا سر اوپر کیے ہوئے جو ہے وہ کبھی اس طرف سیدھی طرف جاتی ہے, کبھی الٹی طرف جا رہی ہے. تو بہت اذیت میں جو ہے اس جانور کو تقریباً 1.25 گھنٹے تک رکھا گیا. تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ بڑا دل افسردہ ہوا. تو میں نے کہا کہ آپ سے یہ اس طرح کی کوئی واقعہ شیئر کیا جائے, اور کوئی سمجھانے کی سبیل ہو کہ بھائی اس طریقے سے جانوروں کو صرف نہلانے کے لیے یا کسی بھی اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ جانوروں کو اذیت نہ دی جائے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جی حضور, جانوروں کے ساتھ واقعی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو جانور پر ظلم کرنا تو حرام ہے, باقاعدہ امیر سنت کا پورا بیان بھی ہے. میں امیر سنت سے کہتا, مدنی مذاکرے میں یہ موضوع چلا تھا ہمارا تھوڑا عرصے پہلے, کہ میں نے عرض کی تھی امیر سنت سے عرض کی تھی کہ شاید ایسا لگتا ہے مفتی صاحب کہ عوام کی 2 سوچیں مجھے لگتا ہے کہ بنی ہوئی ہیں, جن کی بنی ہوئی ہیں. نمبر 1, جانور اور میت یعنی مردہ, انہیں تکلیف نہیں ہوتی, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بھی کرو, ان کو مارو پیٹو, لکڑیوں سے مارو. دونوں چیزیں غلط ہیں.
میت کو بھی جیسے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی ٹوٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی مردے کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جانوروں کا بھی ہے کہ یہ اب یہ کہ جو میں یہ کہہ رہے تھے تو میں تصور کر رہا تھا کہ یوں بیچاری وہ جانور کا منہ یوں ہوگا اوپر کی طرف رسی باندھ کر اور اس کو نہلایا جا رہا ہوگا. اب پونا گھنٹہ اگر تمہاری گردن یوں لٹکا کر رکھ دی جائے تو پتہ چلے کہ کیا حال ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ نہیں 10-15 منٹ کے اندر بندے کی گردن میں درد ہو جائے. حالانکہ جانور کا جو شیپ ہے نا، اس کا منہ نیچے کی جانب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو شیپ ہے جانور جی کی. ہاں. اب اس کو منہ کو یعنی اس کا جو منہ والا حصہ اس کو اگر اونچا کر کے باندھ دیں گے، اب ان کا جو بھی مقصد ہوگا کہ یہ اس طرح گرپ میں مضبوط رہے گا، نہلانے میں آسانی رہے گی، تو یہ جانور پر واقعتاً ایک ظلم والی صورت ہے. اتنی دیر تک تو باقاعدہ واضح لگ رہا ہے. باقی یہ ہے کہ جانور کو غذا دیتے وقت، دوا دیتے وقت اس کا منہ اونچا کر کے دوا پلائی جاتی ہے تو وہ ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر نہلانے کا اتنا لمبا ڈیوریشن اور اس کا منہ اوپر کیا ہو تو یہ اذیت ناک والا معاملہ ہے. اور اس سے بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ سائل جنہوں نے سوال کیا اس منظر کو دیکھ کر یہ بڑے افسردہ سے لگ رہا ہے، ان کے اندر ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ جانور کو اذیت ہو رہی ہے. تو یہ ہر آدمی جو حساس طبیعت کا ہوگا وہ جج کر لیتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز غلط ہو رہی ہے. یہ ہر جاندار چیز کو جہاں اس کو کوئی خوشی کے لمحات اس کو بھی محسوس ہوتے ہیں، تکلیف کا بھی وہ احساس کرتا ہے. تو جانور میں بھی ایسے ہی. ایک بڑا بیسک سوال ہے اور میں نمائندگی کر دوں ناظرین کی، اور شاید یہ ذہنوں میں بھی ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو مزید کلیریفائی اگر کر دیں کہ کس پر قربانی واجب ہے. بڑے سوالات آ رہے ہیں، 1 سال ہو گیا نصاب کو تو ہوگا جس طرح زکوٰۃ پر ہوتی ہے، یا بچوں کی قربانی ہم پر ہے کہ نہیں. تھوڑا سا تفصیلی اگر یہ جواب ہو جائے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر کرنا ضروری ہے. ایام جو قربانی ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، تو یہ 3 دن ایام قربانی ہیں. تو 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے، تو فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اب یہ پورا 10واں دن، 11واں دن اور 12واں دن جب اختتام کی طرف جائے گا یعنی سورج غروب ہو گیا، تو یہ سارا ڈیوریشن یہ ایام قربانی ہیں. ان ایام میں، ان اوقات میں کوئی مسلمان عاقل بالغ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، اس کی جو بھی ویلیو، جو بھی قیمت ان ایام میں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر 60، 62، 65 ہزار روپے کسی کے پاس ہیں تو ممکن ہے کہ ایام قربانی میں اتنی مالیت نصاب کو پہنچے. تو جو بھی مسلمان عاقل بالغ، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایام قربانی میں یہ صاحب نصاب ہیں اور ان کا یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اچھا روپے پیسے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اپنی حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز اگر کسی کے پاس ہے، ملک میں ہے، تو اس پر بھی قربانی کا وجوب ہوگا. اس کی سیدھی سی ایک مثال، ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں شہر کراچی سے تعلق رکھنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ رہتے کہیں ہیں لیکن فیوچر پلاننگ کے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ پلاٹ خرید لیتے ہیں. صحیح ہے. ایک غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ بیسیاں ڈال کے محنت کر کے ایک پلاٹ خرید لیتا ہے 2، 3، 4 لاکھ روپے کا. اس وقت وہ رہ بھلے کرائے کے مکان میں رہا ہو یا اپنے والد کے مکان میں یا ذاتی مکان میں رہ رہا ہو، تو جو پلاٹ اس وقت خریدا گیا ہے فیوچر پلاننگ کے حساب سے کہ آئندہ وہ بیچے گا یا رکھے گا رہائش کے اعتبار سے، تو اس وقت کی حاجت اور ضرورت سے وہ پلاٹ زائد ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، وہ جو کما رہا ہے خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، وہ اس کی حاجت سے زائد ہے، ایام قربانی آ گئے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو صرف قربانی کے وجوب کے لیے ہم پیسے کو یا سونے چاندی ہی کو یہ معیار نہیں بنائیں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے جو اموال ہیں اس میں تھوڑی سی یعنی فرق ہے کہ زکوٰۃ ہر مال پہ لازم نہیں ہوتی، اس کے مخصوص اموال ہیں، سونا، چاندی، روپے، پیسے، پرائز بونڈ، مال تجارت، پھر وہ چرائی کے جانور وغیرہ الگ آ جاتے ہیں. لیکن جو قربانی ہے، قربانی کے حوالے سے ہم مالک نصاب ہونے میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی میں جو چیزیں شامل ہیں جن کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی ہے وہ حاجت اصلیہ میں ہیں. ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں XYZ،
چاہے وہ روپے پیسے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ کوئی اور صورت، جیسے پلاٹ کی میں نے مثال دی، تو اس صورت میں بھی اگر وہ حاجت سے زائد ہے، اور پلاٹ عام طور پہ حاجت سے زائد ہوتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ کوئی رہتے نہیں ہیں، کوئی خیمہ لگا کے اگر آپ اپنے پلاٹ میں رہتا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جگہ اس کی حاجت کی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو قربانی کے وجوب کی صورتیں بنیں گی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ چونکہ ایام قربانی قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں، اور ایک آدمی کو لگتا ہے کہ ایام قربانی میں میری مالی پوزیشن یہ ہے اور یہ رہے گی ظن غالب ہے، تو اس کو پہلے ہی اپنے اوپر قربانی کے واجب ہونے نہ ہونے کے حوالے سے دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کر لینا چاہیے۔ فون پہ بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، بالمشافہ دارالفتاء آ کر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری تفصیل تو آپ نے بتا دی ہے جس سے بندہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، کوئی زیادہ کلوز ہے یا جس کو کہیں کہ سمجھ نہیں پڑ رہی تو وہ دارالفتاء میں رابطہ کر سکتا ہے۔ اب نگران شورا سے عرض کرتے ہیں، یہ بڑی اہم ایک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور کروڑ لوگ اس میں ماشاءاللہ انوالو ہوں گے۔ دعوت اسلامی کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ دعوت اسلامی اس میں کیا فیسلٹی ہمیں دے سکتی ہے؟ شرعی طور پہ صحیح قربانی ہو جائے، کیونکہ یہ تو قربانی کے واجب ہونے کی ہمیں ڈیٹیل ملی، قربانی کے جانور کی بھی بہت ساری احتیاطیں ہیں کہ پراپر طریقے سے قربانی بھی ہو۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا پورا جانور لے کر کٹوانا، کیونکہ اس کا بھی خرچہ ہے، پالنے کا بھی ہے، کھلانا پلانا، کہ یار ہماری کہیں حصہ ہم ڈال دیں، تو حصہ ڈالنے میں بھی شرعی تقاضے پورے ہو جائیں، تو اب دعوت اسلامی ہمارے لیے کیا کرے گی؟ 2-3 چیزیں اس میں۔ نمبر 1 کہ آج کل پاکستان میں بلکہ دنیا میں جو کورونا کے وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو گورنمنٹس اور ادارے اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اجتماعی قربانی کی طرف جائیں، اور یہ 1.5-2 ماہ سے یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہی ہیں۔ تو حالانکہ ہر سال اجتماعی قربانی دعوت اسلامی کے تحت ہوتی رہی ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہی تھا، لیکن ہم نے اس کو مجلس کو ریویو کیا، اس کو ریفریش کیا، مجلس نئے انداز سے اور نئے اسلامی بھائی مزید اس میں لیے گئے، اور ایک بڑے پیمانے پر الحمدللہ ہم نے نیت کر لی، بلکہ اب تو تیاری ہے۔ لاسٹ جو میرا مشورہ ہوا تھا چند دنوں پہلے، تو 700 مقامات وہ ہیں جہاں پر ہم اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، 1900 مقام وہ ہیں 1900 جہاں ہم اجتماعی قربانی کی بکنگ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ 700 کے علاوہ ہیں۔ 700 جگہ پر تو پریکٹیکلی قربانی ہوگی۔ اب جہاں 700 جگہ پر پریکٹیکلی قربانی ہونی تھی، تو وہاں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ 700 جگہ پر جو قربانی ہوگی، وہ قربانی ہوگی کس کی سپرویژن میں؟ وہاں پر شرعی رہنمائی کون کرے گا؟ تو پھر ایک شعبہ ہمارا اس میں ہے شرعی رہنمائی، کیونکہ خریداری بھی شرعی ہے، بکنگ بھی شرعی ہے، اور قربانی بھی شرعی ہے، پھر حصوں کی تقسیم بھی شرعی ہے، یعنی شریعت سے تو کہیں بھی اللہ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز شرعی ہے۔ تو وہ کون ہوگا جس کی سپرویژن کے اندر یہ سارے شرعی معاملات کیے جائیں گے؟ تو پھر یہ ہوا کہ اس طرح ہوگا۔ پھر ایک اور مشورہ ہوا کہ اس سے کافی نہیں ہے، یعنی تسلی نہیں ہے۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر چند اسلامی بھائیوں کا 1 to 1 کہہ سکتے ہیں آپ، وہ مشاورتیں ہوئی اور ان کی وہ شرعی رہنمائی کے سارے معاملات ہوئے، کیونکہ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لوگ تو آپ کو اربوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں، کیا ان اربوں روپیوں کو خرچ کریں گے شریعت کے مطابق؟ یہ پہلے آپ اپنا اور میں اپنا جائزہ لیں۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پیسہ دے کر لوگوں نے اپنے آپ، وہ تو چھٹے پڑے نا عبداللہ، ریلیکس ہو گیا کہ دعوت اسلامی، اب تو جو ذمہ داری تھی آپ کی میری تھی۔ تو یہ ہوا کہ بھائی جتنی کیپیسٹی ہے نا، اتنی جگہوں پر قربانی کرنا، کیپیسٹی نہ ہو تو مت کرنا، یہ ہمارا پرنسپل تھا۔ یہ تمام اجتماعی قربانی کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہزاروں جانور، بڑے جانوروں کی الحمدللہ بکنگ ہو چکی ہے اجتماعی قربانی کے تعلق سے۔ اور آپ کو یہ عرض کر دوں کہ بڑے جو اہم شہر ہیں بعض، ان میں تو جہاں ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، اسلامی بھائی ہیں، مین پاور بھی ہے زیادہ، وہاں ہم انشاءاللہ اجتماعی قربانی کرنے والوں کو ان کے گھروں تک گوشت پہنچانے یا وہ گوشت لے جائیں گے، اس کی بھی تراکیب کی گئی۔ پھر ڈیجیٹل انداز ہے، آن لائن بکنگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح ہمارے جو ائمہ مساجد تھے ان کو وہ بھی آن بورڈ ہوئے، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی شامل ہوئے، اور سب مل کر انشاءاللہ اجتماعی قربانی کا وہ اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ امید بھی کیا، پچھلے تجربات بھی، اللہ کا شکر، دعوت اسلامی جب کسی فیلڈ میں آتی ہے
تو پھر اپنی مثال آپ ہی آتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں بھی یہی ہوگا کہ شاید اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی اجتماعی قربانی کا اگر کوئی سر فہرست اگر کوئی ہوگا ادارہ تو وہ شاید دعوت اسلامی ہوگی. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان مشوروں میں کچھ شریک رہا ہوں شروع میں. تو نارملی پبلک یعنی عوام ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں, دعوت اسلامی کے پاس نیٹ ورکنگ ہے, مگر میں اس مشورے میں بار بار نگران شورا کو دیکھ رہا تھا, آپ کا ایک ہی سوال ہوتا تھا, شرعی طور پہ کون دیکھے گا؟ ہمیں وہ کام نہیں کرنا کہ جو غیر شرعی ہو جائے, لوگوں کی قربانیوں کا وبال ہم پر آ جائے. بار بار انسسٹ کرنا, پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ جو جملہ کہا نہیں, جملہ انہوں نے اس مشورے میں کئی بار کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, میں سوچ رہا تھا کہ یار قوم کام کرنے کے لیے تیار ہے, لوگ حصہ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ہمارے نگران شورا کا ماشاءاللہ ایک جگہ پر جس کو کہتے ہیں سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں, پہلے مجھے اطمینان دلائیں کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق کیسے ہوگا. مفتی صاحب کو آن بورڈ کیا گیا, آن لائن مشورے میں. ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں ناظرین آپ کو؟ یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا فریضہ پراپر شرعی طریقے سے ہو جائے, اگر آپ دنیا میں کہیں اور ہمیں سن رہے ہیں تو دعوت اسلامی از دا بیسٹ آپشن, کیونکہ اس کے پیچھے بڑی مشاورت ہوئی ہے, علماء کرام کو آن بورڈ رکھا گیا, ان 700 مقامات پر گویا دوسرے لفظوں میں سپرویژن ہوگی علماء کرام کی تاکہ یہ پراپر طریقے سے ہو جائے. اب میں حصہ کیسے دیا جا سکتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اگر آپ بیرون ملک میں ہیں, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں, آپ کی قربانی دعوت اسلامی کرنے کے لیے گویا تیار ہے. 12,000 روپے کا پاکستانی 12,000 روپیز کا گائے کا حصہ ہے جو جانور میں حصہ آپ کا ہوگا, اور بڑا پورا جانور آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 84,000 روپیز کا ہے. 7 حصے آپ کے گھر میں اور آپ چاہتے ہیں پورا جانور ہو جائے. اچھا, قربانی جہاں جہاں ہوگی وہاں سے تو آپ کو گوشت ملے گا. کچھ شہروں میں اس بار ہم نے گھر پر گوشت بھجوانے کی بھی فیسلٹی اناؤنس کی ہے. یہ چند شہروں میں ہے, کراچی, حیدرآباد, ملتان, فیصل آباد, لاہور اور اسلام آباد. اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھیں گے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس پہ آپ نمبرز بھی ہوں گے, اور آپ ان نمبرز پر یہ جو 0316262600 یہ نمبر پلیز اپنے پاس سیو کر لیں. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی بینر لگا دیا گیا ہے, آن لائن اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں, آن لائن پیمنٹس کرنا چاہتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ اوورسیز ہیں, پاکستان سے باہر ہیں اور آپ دعوت اسلامی کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ماشاءاللہ زبردست سروسز, اور کئی سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوشت آپ کو مل جائے تو اس کی بھی پوری تفصیل ہوگی, اور آپ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو میں گوشت بھی دے دوں اور اب دعوت اسلامی مسلمانوں میں تقسیم کرے, تو ہزاروں گھروں میں الحمدللہ جو لوگ ہمارے ساتھ قربانی کرا کر گوشت بھی ہمیں دے دیتے ہیں تو وہ ہزاروں گھروں میں الحمدللہ پہنچتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو الحمدللہ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آن لائن قربانی کیسے کر سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا پرومو ہے, ایک مدری گلدستہ ہے, پہلے وہ دیکھ لیجئے, پھر میں انشاءاللہ آپ کو مختلف ملکوں کے ریٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ UK میں ہیں, یورپ میں ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو اپنی کرنسی میں آن لائن آپ پیمنٹ کر کے ہمارے ساتھ کس طرح قربانی کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. ایک مختصر سا پرومو دیکھیے. دعوت اسلامی لا رہی ہے اس بقرہ عید پر ایک بار پھر آپ کے لیے ایک آسانی, آن لائن قربانی. اچھا, آپ ہمارے ساتھ قربانی کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے اور اس کی گوشت کی پروسیسنگ میں پروفیشنل وے اور شریعت کے رولز کو فالو کیا جائے, اور ہم اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو تمام کنٹریز کے وقت کے اندر اندر ذبح کر دیا جائے. آپ کی قربانی کا گوشت غریب فیملیز میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ کریں اور اپنی بکنگ کروائیں. ماشاءاللہ, یہ جو بات ہمارے بغداد بھائی جو پرومو میں کہہ رہے تھے نا, یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے. سلمان بھائی, کئی ملکوں میں, پاکستان اور اس ملک میں عید کے ڈے کا فرق ہوتا ہے, تو قربانی اس وقت کرنی ہوگی کہ جہاں رہنے والے کا بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں بھی قربانی کا وقت ہو. اس تمام چیزوں کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری مجلس بیرون ملک میں جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا نا ساری دنیا میں, تو اب یہ ڈیٹیل جمع کی جائے گی کہ کن کن ملکوں میں پاکستان سے 1-2 دن بعد عید آنی ہے, کیونکہ 10 دن پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اب وہ چارٹ بناتے ہیں کہ بھائی اس ملک والے کی فلاں دن کرنی ہے, اس ملک والے کی فلاں دن کرنی ہے, اور اس ٹائم سے پہلے کرنی ہے, کیونکہ ٹائم ڈیفرنس بھی ہے. پتہ چلا ہمارے یہاں تو وقت باقی ہے, ان کے یہاں ختم ہو گیا, یا ان کے یہاں باقی ہمارے یہاں ختم ہو گیا. تو یہ بڑا, جس کو آپ کہیں کہ یہ بولنا بہت آسان ہے اور اتنی بڑی سروس دینا. اچھا, اب میں آپ کو کچھ اماؤنٹ بتا دیتا ہوں. UK والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو 65 پاؤنڈ یہ کاؤ کا شیئر ہے, اور جو شیپ یعنی گوٹ وغیرہ ہے تو اس کا
جو ہے پاؤنڈز بنتا ہے. USA والوں کے لیے $75 ہے, اور پر شیپ گوٹ یا اس کے لیے بکرے کے لیے $110 بنتا ہے. UAE میں اگر آپ ہیں تو UAE میں 270 درم گائے کے اندر آپ کا بڑے جانور میں حصہ ہوگا, اور 400 درم جو ہے وہ آپ کا شیپ کا یعنی بکرے وغیرہ کا ہوگا. تو باقی دنیا بھر کی کرنسی کو آپ کیلکولیٹ کر لیں, یہ نمبر آپ کے پاس آ گیا ہے, باقی تفصیلات آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawataislami.net پر آن لائن قربانی کا باقاعدہ بینر موجود ہے, آپ اس میں جائیں گے, باقی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی, آپ کے ملک کی کرنسی کے حساب سے ڈیٹیل مل جائے گی, آپ اپنے لائیو ڈائریکٹلی جو ہے آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں, آپ کو ریسیو مل جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کی قربانی پراپر شرعی طریقے کے مطابق ہو جائے گی. کمال کی سروس ہے حضور. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے, اور ظاہر ہے کہ جب اتنا بار آپ نیٹ ورک دنیا کو بتا رہے ہیں اور اتنی جگہوں پر یہ ہو رہا ہے, تو دعوت اسلامی کے پاس کیپیسٹی ہے, الحمدللہ, مین پاور ہے, پھر طلباء کرام ہیں, الحمدللہ, اساتذہ کرام ہیں, تو یہ ایک مین جو ایک ہے, تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے ادارے کھولتے ہیں, کام ہوتا ہے. اب ان تمام تر چیزوں کو کرنے کے لیے پورا سال دعوت اسلامی مطلب کہ جس طرح ڈونیشن کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے, تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے ڈونیشن. اچھا, میں یہاں ایک بات ناظرین کو یہ بھی بتا دوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار اس پورے پروجیکٹ سے اجتماعی قربانی کی بات اگر کروں تو دعوت اسلامی کو شاید کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ہمیں رہنمائی ہے کہ آپ جانور کی جو خریداری ہے, کٹائی ہے, اس میں آپ اپنا نفع شامل نہیں کر سکتے. اس کو اس قدر شرعی تقاضوں کے مطابق اتنا کمپائل کر کے ریٹ رسک فیکٹر ضرور ایڈ کیا جاتا ہے. ہاں, یہ تو سروس ہے, جیسے تعویذات والے ہماری سروس دے رہے ہو. یہ سمجھ رہا ہوگا کہ آپ نے جملہ کہا نا کہ ہماری ڈونیشن ہماری, اس میں اگر میں سمجھتا ہوں تو صرف خال ہے, اور بہت منیمم تھوڑا رسک فیکٹر کے لیے رکھتے ہیں کہ جانور کو کچھ ہو گیا, پرابلم ہو گئی, لیکن اینڈ آف دا ڈے میں نے اس کا حساب پورا دیکھا ہوا ہے کہ ہزاروں جانور قربان کرنے کے بعد بھی جس کو آپ کہیں کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ دعوت اسلامی کو بچ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم اس کو 90,000 روپے کا جانور کر دیں اور 15,000 روپے کا حصہ کر دیں اور کہیں بھائی دعوت اسلامی کا جو بچے گا وہ دعوت اسلامی کو دے دیں, تو ایسا نہیں ہے. اس میں ہم پیسے نہیں رکھ سکتے, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. لیکن اگلا ایک آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, جو دعوت اسلامی کے 108 سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں اور اتنا بڑا ہیوج ورک دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اجتماعی قربانی ہمارے ساتھ نہ کریں. اجتماعی قربانی تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں نا, مگر قربانی تو کروڑوں لوگ کر رہے ہیں, لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. تو آپ اس بار بھی اپنی قربانی کی خال دعوت اسلامی کو دیں. دعوت اسلامی آپ کے ڈور اسٹیپ سے قربانی کی کھالیں اٹھانے کے لیے تیار ہے. ہمارے اسلام بھائی آل اراؤنڈ پاکستان موجود ہیں, اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ آپ, یہ بہت بڑی نیکی ہے جس میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. تو حضور اب دعوت اسلامی والے بڑی تعداد میں امید ہے ہمیں سن رہے ہوں گے, تو عید کے دنوں میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے, اور عید سے پہلے ابھی سے ہی اچھا تو ان کو قربانی کی کھالوں کی بکنگ کرنی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ بھی انفارچونیٹلی پچھلے 2-3 سالوں سے ایک بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا میجر جو مدنی عطیات کا وقت تھا, ڈونیشن کا وقت ہوتا تھا, وہ رمضان عطیات اور اس کے بعد قربانی کی خالیں ہوتی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2-3 سالوں سے جو ریٹ ڈاؤن ہوا ہے خالوں کا, وہ اتنا امپیکٹ کیا ہے ہمیں بھی, ساری دنیا کے, سارے پاکستان کے مدارس کو, فلاحی تنظیموں کو پرابلم ہوئی ہوگی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلی بار تو یہ سننے میں آیا کہ کئی اداروں نے کھالیں ہی جمع نہیں کی. اور میں کل پرسوں کے کھال والے بھائی کے گھر گیا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں مدرسے والوں نے, ادارے والوں نے فون کیا کہ سوزوکی بھری ہوئی ہے کھالوں کی, صرف اس کو کرائے کے پیسے دے کے کھالے لے لیں, کہ وہ بھی ہم نہیں لے سکے. یعنی اتنا ریٹ لاسٹ ٹائم ڈاؤن ہو گیا تھا. دعوت اسلامی کیوں اس میں کامیاب ہو جاتی ہے, ایک تو ہمارا اپنا مین پاور ہے, ہمیں اپنے کھال جمع کرنے والوں کو پیسے نہیں دینے پڑتے, کیونکہ اب بکرے کی کھال تو 100-150 میکسیمم 250 روپے کی, 200 کی آس پاس ہو گئی ہے, اور وہ ہمیں اس لیے ریٹ مل جاتے ہیں کہ نمک لگانا اور سارے سسٹم ہیں, بیچارے چھوٹے چھوٹے مدارس اور یہ لوگ نہیں کر پاتے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت ریٹ ڈاؤن ہے, یعنی ہم لاکھوں کھالے کر کے بھی وہ اماؤنٹ جمع شاید نہ کر پائیں جو ہم پچھلے سالوں میں 5,000 روپے 4,000 روپے گائے کی کھال بھی ایک زمانے میں رہی, اور اب سنا ہے کہ 700-800 روپے کے آ کر رک جاتی ہے. اللہ کرے کہ وہ ریٹ دوبارہ آ جائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے, دعوت اسلامی کے ساتھ اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, تو قربانی کی کھالیں ضرور دعوت اسلامی قربانی دینی پڑے گی, جس کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی. ناظرین کو قربانی کی کھالیں دینی چاہیے اور ذمہ داران کو جمع کرنی چاہیے. دونوں کو جتنا ریٹ نیچے آیا ہے اسی قدر کھالے زیادہ جمع کرنے کی کوشش ہمارے اسلام بینک کو کرنی ہے. یعنی پہلے ایک جمع کرتا تھا تو اس سے 4,000 آتے تھے فور ایگزامپل, تو اب اس سے 4 جمع کرنی. بالکل ایسا ہے, 4 یار کی نسبت سے 4 گنا کرے. اب ہاں, اس سے 4 جمع کرنی ہے, تب جا کر وہ شاید اپنی پچھلی چیزوں کو
कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। और इस्लाम में करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी जमात से नमाजों की हिफाजत करनी है। और मेरे से हमेशा फरमाया मदनी मुज़ाकरों में अल्लाह ने चाहा तो इसके लिए तरकीब होगी, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है इस्लामी भाइयों से कि जानवर आपके इलाके में आना शुरू हो चुके हैं। आप उसी दिन करें, ईद वाले दिन कर लें या अभी से बात करनी होगी? नहीं, अभी से कर लें। मैं तो बताता रहता हूँ, शायद मेरे पुराने महल्ले वाले यासिन स्क्वायर, ये गुलजार हबीब मस्जिद के सामने जो बिल्डिंग थी अभी भी है जी, मैं उसमें रहता था। माहौल मदनी माहौल में मैं उसी वहीं से आया हूँ। ठीक है। तो उसमें 126 फ्लैट थे मुफ्ती साहब, तो पार्किंग वार्किंग सब नीचे होती। तो अभी ईद के ये इन दिनों में तो वो जानवर पार्किंगों में बांधे जाते थे। ऐसा ही हमारे यहाँ भी बन गया है, ठीक है, पार्किंग में बन गया। तो मैं क्या करता था, वो जो एक यूनियन होती थी छोटी सी हमारी बिल्डिंग के इतने मेंटेनेंस को देखती थी, तो मैं यूनियन से बात करके ये सारी बुकिंग जो है ना, ये मैं अपने जिम्मेदारी वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता था कि अब जितना भी जानवर आएगा ना उनको वो बांधना, तो उनकी वो थोड़ा बहुत साफ सफाई के खर्चा, रसीद, ये सब मैंने अपने जिम्मे ले लेता। अब जो भी जानवर आता ना तो उसको एक रसीद तो मैं अपनी बिल्डिंग की देता, दूसरी रसीद दावत इस्लामी की देता। तो यानी अभी से रसीदें भी काटी जा सकती हैं? बिल्कुल, जानवर आते ही वो उतरे करे, जैसे कि वो जैसे सुजुकी वाले को उसने किराया दे दिया तो वो रसीद देते हैं कि ये तुम्हारी खाल हो गई। तो ये इंतजार नहीं करना चाहिए और देनी है, किसी ने भी खाल अपने घर में रखनी नहीं है। हाँ, अगर किसी आशिक रसूल के ये इदारे को खाल दे रहा है तो बिल्कुल वहाँ खाल जानी चाहिए। हम उसको हाँ नहीं, बल्कि वो तो है ही नहीं, सब अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह, देखें ये भी दावत इस्लामी की ब्रॉड मेंटालिटी। अगर कोई आशिकान रसूल के इदारे को खाल दे रहा है तो 100% वहाँ जानी चाहिए, कोई नहीं। मगर ये कि हम भी फिर कहते ना, इसके अलावा जो भी है वो दावत इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जरूर रखिएगा, अभी से बुकिंग शुरू कर दें। आपने खाले जमा करनी है और इसकी हिफाजत करनी है। रोटियां खाएं, ईद मनाएं कि खाले जमा करें। दावत इस्लामी वाले इसी में लज्जत उठाते हैं। क्या बात है, क्या इसी में लज्जत उठाते हैं। हमको तो यार याद है ना जब भी, अब तो वो टाइम नहीं है, समझे कि अब नहीं कर पा रहे, सच्ची बात ये है। वरना मोटरसाइकिल की मैं मोटरसाइकिल तो मैं इन दिनों में मेरी मोटरसाइकिल होती थी, मैं दोनों तरफ हुक लगाता था। हुक लगते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि टोकरी लटक जाए। हुक लगाता तो दोनों तरफ टोकरियां लगा देते। और मुझे मेरे रिश्तेदार, जैसे मैं रहता वहाँ, मेरे बाद रिश्तेदार यहाँ गुलिस्तान मुस्तफ़ा में रहा करते थे, तो उनकी खाल उठाने जज्बा होता था कि बंदा कहते खाल मैं ही लेने आऊंगा, क्योंकि हमारा एक हदफ भी होता था, एक टारगेट भी होता था, एक माशाल्लाह मदनी मुकाबला होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत खाले जमा की जिस जमाने में की, और इंशाल्लाह इस बार भी करेंगे। मैंने अपनी बिल्डिंग में भी कह दिया भाई खाले मैं देनी है दावत इस्लामी को। कहा ठीक है, आप उस दिन गाड़ी बुलवा लीजिएगा। मैंने कहा सारी हम ही ले जाएंगे इंशाल्लाह, आप जितनी खुशी देंगे, जबरदस्ती नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस्लामी बहनें भी इस पे किरदार अदा कर सकती हैं, बुकिंग करवा सकती हैं अपने घर में, आस पड़ोस से बात करके, जो जान पहचान वाले हैं, ताल्लुकात वाले हैं कि दावत इस्लामी को आप अपनी कुर्बानी खा लेते हैं, और फिर वो उसको पता जो घर के माहरिम होते हैं उनके जरिए वो गैर महरम से राब्ता वो ना रखें। अच्छा, वैसे इसमें एक बड़ी प्यारी तरकीब पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत ने भी दी कि अब खाल के रेट ही इतने कम हो गए, तो जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो खाल भी दें दावत इस्लामी को, साथ कुछ रकम दें, माल भी दें, माल भी कम हो गया ना पैसे। यानी पहले हम बकरे की खाल देते थे तो 500-600-700 रुपए की बिकती थी, अब 150-200 की हो गई। तो चले बकरे की खाल भी ले जाओ भाई, 500 रुपए भी ले जाओ ताकि तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाए। 1000-2000 गाय की खाल के साथ भी दे दें, तो रसीद जरूर ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये भी आपके लिए नेकी का समा होगा। मतलब ये अब देखें 2 in 1 हो रहा है सिलसिला। एक तरफ दावत इस्लामी वालों को ये पैगाम निगरानी शुरा होना ये सबरे खाले जमा करनी है, और अब नाजरीन को कहा जा रहा है कि प्लीज अपनी कुर्बानी की खाले दावत इस्लामी को लेनी चाहिए। जैसा आपने कहा इज्तिमाई कुर्बानी पर हमें जो प्रॉफिट ना प्रॉफिट के ताल्लुक से आपने बयान किया, खाले जमा करना, नमक लगाना, ये पूरी इसमें भी एक पूरी सर्विस है और इसमें ठीक ठाक अखराजात हैं। बिल्कुल ऐसा है। और नमक लगाने, हम नमक के लिए भी ताजरान हमारी जो मजलिस है, चलें ये भी आपने मैं जिक्र कर दिया, मैं कर ही देता हूँ कि नमक में भी हमें अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, पहले आप हमसे राब्ता कीजिएगा। 4000 रुपए कम बेश टन है, और हमें तकरीबन
میں نے حساب کیا تھا کہ 10,000 ٹن 4 کروڑ روپے کا نمک ریکوائرڈ کیا ہے ہماری مجلس نے کہ 4 کروڑ روپے کا ہمیں نمک خریدنا پڑے گا اگر یہ پورے پاکستان کی کھالوں پر ہمیں نمک لگانا ہے. تو کوئی عاشق رسول سمجھتا ہے کہ یار چلو قربانی کی کھال تو میری 500,000 روپے کی ہوگی, میں ان کو کچھ نمک کی رقم بھی دے دوں تاکہ یہ دعوت اسلامی والے نمک لگائیں گے. ان کو لیبر لگاتے ہیں, لیبر تو الگ ہے, یعنی ہمارا ٹوٹل خرچ 10-12 کروڑ بنتا ہے لیکن 4 کروڑ روپے کا نمک درکار ہے. اللہ کرے کوئی نمک کی کان والا ہی سن رہا ہو, نمک کا بزنس کرنے والے پوری بچت کروائی جا سکتی ہے کہ دعوت اسلامی قربانی کی کھالے کو نمک لگانے سنبھالنے میں جتنا ٹرانسپورٹیشن میں جتنا یہ خرچ کرتی ہے وہ بچ جائیں گے, یہ خرچ نہ کرے ہم دے دیں گے. یہ بہت اچھا ہے, یہ بھی ایک آپ کی طرف سے تعاون ہے. اور جو پیسہ بچے گا وہ آپ کی میری نسلوں پر ہی خرچ ہوگا, سبحان اللہ, دین کے کام پر ہی. دعوت اسلامی اچھا پھر اس بار ہمارے ویلفیئر جو دعوت اسلامی وہ ماشاءاللہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی. اتنی ضرور بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں, پھر کالز کی طرف جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی جو پبلک سروسز ہے نا, عوامی سروس, اس کو سمجھیے. ہم مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, جامعہ بنائیں, مدرسہ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, نیکی کی دعوت, تربیت, جو کچھ ہو رہا, مدنی چینل, سوشل میڈیا, ان سب سے کون فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ آپ اور ہم ہی کر رہے ہیں. یہ سروسز ہیں ہمیں مطلب کہ ہماری نسلوں کو بچا رہی ہے دعوت اسلامی. ہم سب کو تو دعوت اسلامی کے لیے وہ کچھ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کہہ پا رہے نا. آپ تو یہ کہ یار آپ نے یہ تو کہا نہیں, یہ کہا نہیں, یہ کہا نہیں, یعنی بعض باتیں کہنے کی ہوتی ہے لیکن نہیں ادا کی جا رہی ہوتی. تو بہت کرنا پڑتا ہے, دعوت کرنا چاہیے دعوت اسلامی انشاءاللہ. اچھا یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی کو قربانی کی خال دیں, ڈونیشنز دیں یا زکوٰۃ دیں, کس اجازت کے ساتھ آپ نے دینی ہے, ان نیتوں کے ساتھ آپ نے دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا ہے تاکہ دعوت اسلامی کے تمام شعبات مستقل یاد ہونا چاہیے. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. تو ان اجازتوں کے ساتھ ہمیں دیا کریں تو ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے سارے شعبہ جات. یہ بھی آپ کو جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ بھی ایک شرعی احتیاطیں اور شرعی احکام ہی کی طرف عمل ہو رہا ہے, تاکہ دینے والے کو جو ہمیں پیسہ دے رہا اس کو پتا ہو کہ یہ پیسہ جو میرا ڈونیشن ہے یہ دعوت اسلامی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, خیر خواہی, بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت ہے, یہ پیسے لے جاؤ. ورنہ وہی ہوتا ہے یار یہاں کیوں نہیں, یہاں کیوں نہیں, یہ بھی کہیں اور نہیں ملتا حضور. یہ کیا کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ اتنا, یعنی یہ بھی انفسائز کرنا احسان ہے اجی ہم پر ہمارے دارالفتہ سنت مفتیان کرام, اور اس پر یہ احسان ہے امیل سنت کا جنہوں نے ہمیں یہ راستے بتائے, یہ شعبے قائم کیے, یہ تربیتیں فرمائی, اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کے ذریعے امیل سنت نے سب بتایا کہ یہ ہے ان کے اصول اور یہ ہے طریقہ کار. اور ہمیں ظاہر ہے کہ کام کرنا ہے ثواب کے لیے, اللہ قبول کرے, اور ثواب ملے گا تب جب وہ کام ہوگا اللہ کی رضا کے مطابق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب آپ کالز دیجئے, ذرا 3 4 5 کال ایک ساتھ سنا دیجئے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی پر کے پاس سونا ہو, صرف دیگر مالیت نہ ہو اور قرضہ اس کے اوپر ہو, صرف 2 تولہ سونا, تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. کرتے جائیے گا جی, اور دیجیے گا. غلام جعفر اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام قربانی کیوں ضروری ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے, ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ابھی الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس 63 یا 65 ہزار روپے ہوں حاجت اصلیہ سے زیادہ, اس پر قربانی واجب ہے. تو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس 65 ہزار روپے حاجت اصلیہ سے زائد ہوں تو اسے کتنے پیسوں کی قربانی کرنی چاہیے؟ چلیں اور بھی کال دے دیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے قربانی کے لیے ایک بھینس خریدی تھی, وہ قربانی سے پہلے مار گئی ہے, کیا ہم کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیر. اللہ 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 اللہ. چلیں جناب آپ کو بھی جواب دیتے ہیں, اگلی کال دیجیے. نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے, ہم سب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہے اور کتنے سال کے بچوں پر قربانی فرض ہے؟ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ایک اور کال دے دیں پھر جوابات لے لیتے ہیں. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی پاکٹ منی 1 لاکھ سے زائد اگر ہو تو ان کے اور بچے بالغ ہوں, کیا ان کے حصے کی قربانی کرنی پڑے گی؟ دوسرا سوال ہے نفلی قربانی کے حوالے سے کہ اگر کسی کے نام کی نفلی قربانی کرنی ہے تو اس کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے گی
आया उसके भी 3 हिस्से होंगे। तीसरा सवाल ये है कि नस्ली कुर्बानी की उसके 3 हिस्से बने, एक हिस्सा तो घर के लिए इस्तेमाल किया गया, दूसरा हिस्सा क्या हम किसी एक ही फर्द को दे सकते हैं जो रिश्तेदारों वाला हिस्सा हो, और तीसरा तो गुरबा वाला, वो गुरबा में ही तकसीम हो जाए। मेहरबानी फरमा के इन 3 सवालों के जवाब दीजिएगा। एक ही कॉल में 3 सवाल किए। चौथी बात ये भी कर लेते हैं कि इंशाल्लाह कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को देंगे। जी सलमान भाई, बहुत सारे सवाल आ गए। जी बिल्कुल। पहला सवाल ये था जी, सोना है 2 तोले और कर्जा भी है, कुर्बानी होगी? देखें, सोना 2 तोला है तो, और इन्होंने ये सवाल में कहा है कि इसके अलावा कोई और चीज़, रुपए पैसे वगैरह नहीं है जी। तो सोने के अलावा, रुपए पैसे के अलावा मज़ीद और दीगर अमवाल को भी देखना होगा, जैसे कि प्लॉट वगैरह हाजत असलियत से ज़ायद रखे होते हैं तो उनकी मालियत के ज़रिए भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। तो मेरा मशवरा यह है कि ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से बितफ़सील अपने हवाले से कि इतना माल है, फिर चूँकि जब इनको ये बताया जाएगा ना कि इन पे कुर्बानी वाजिब है या वाजिब नहीं है, तो कुछ इनकी माली हैसियत को भी पूछा जाएगा कि आपके पास ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से इनको ये बात वाज़ेह कर दी जाएगी कि आप पे कुर्बानी वाजिब है या वाजिब नहीं। ठीक है। 65,000 रुपये से ज़्यादा रकम हो तो कितनी कीमत का जानवर लेना होगा, यानी कुर्बानी में कितनी रकम लगानी होगी? यहाँ पर ज़कात जैसा हिसाब नहीं है। जैसे ज़कात में होता है ना कि 40,000 पर 2.5% ज़कात होती है, तो कुर्बानी के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे माल निसाब के बराबर पहुँचता है तो हमें इतने फ़ीसद का जानवर लाना होगा, ऐसा नहीं है। बस शरीयत मुतहरा ने ये बात वाज़े फरमा दी है कि आप बड़े जानवर में एक हिस्सा लेकर अपने इस वाजिब की अदायगी कर सकते हैं, और या कोई छोटा जानवर जो उम्र की शराइत वगैरह पूरी करता हो, जैसे बकरा, बकरी, 1 साल की, दुम्बा, भेड़ वगैरह, तो इनकी कुर्बानी करके भी आप वाजिब अदा कर सकते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कुर्बानी का हिस्सा कितना होना चाहिए, इसको शरीयत ने मुकर्रर नहीं फरमाया। ठीक है। कुर्बानी का जानवर मर गया तो अब क्या करेंगे? इसमें 2 सूरतें हैं कि अगर कुर्बानी का जानवर, अगर ख़रीदने वाला गरीब आदमी था जिसने कुर्बानी की नीयत से, जिस पे शरीयत ने वाजिब नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी खुश दिली के साथ एक जानवर को ख़रीदा है कुर्बानी की नीयत से, वो मर गया और इसके पास अब कोई ऐसा माल भी नहीं है कि जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हो, तो शरीयत ने इसके ऊपर कोई जानवर मज़ीद अब कुर्बानी के लिए लाना लाजिम नहीं किया। अलबत्ता अगर किसी गनी मालदार शख्स ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा था और अय्याम कुर्बानी आने से पहले, ज़बह होने से पहले वो मर गया, तो उसके पास अब भी अगर माल की हैसियत मौजूद है, अब भी वो गनी और मालदार है, तो उसके लिए दूसरा जानवर लाना या फिर किसी बड़े जानवर में एक हिस्सा लेना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। कह रहे हैं जी बच्चों पर, छोटे बच्चे हैं तो इन पर कुर्बानी होगी? एक बच्चे का ही सवाल था। नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ना इनके अपने माल से, ना इनके वालिद पर लाजिम है कि वो अपने माल से बच्चों की कुर्बानी करें। नाबालिग की कुर्बानी इनके वालिदैन सरपरस्त पे लाजिम नहीं। अलबत्ता जो फितरा होता है, तो फितरे का हुक्म यह है कि गनी मालदार शख्स पर अपनी तरफ से भी और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से फितरा देना लाजिम होता है, लेकिन कुर्बानी के लिए शरीयत मुतहरा ने मालदार शख्स पर अपने नाबालिग छोटे बच्चों की कुर्बानी को लाजिम नहीं किया, चाहे बच्चे साहिब निसाब हों या साहिब निसाब ना हों। बच्चों पर कुर्बानी होती हैं, उन पर वो शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती होगी घर में, या तवज्जो नहीं होती। कई ऐसी बालिग बच्चियां होती हैं जिन्हें घर वालों ने, वालिद ने, या सोना होता है उनके पास, अंगूठियां, टॉप्स, होते हैं उनके पास, और उसकी मालियत वो बन जाती है, कैश भी होते, ईदी जमा की हुई होती है, तो सब मिला जुला कर ये एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। वो साहिब निसाब, उन पर ज़कात भी वाजिब होती है। तो बसा औक़ात फिर उनको शायद तवज्जो नहीं होती कि हम पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो वो बच्चियां भी जो अगर सुन रही हैं या ऐसे बड़े हैं कि जिनके पास इस तरह के है, तो वो भी देख लें कि अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है तो उन्हें भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, या तो हिस्सा मिला दें या फिर कोई छोटा जानवर लेकर कर लें। जी, यही है मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बच्चे की पॉकेट मनी 1 लाख रुपया है, बच्चा बालिग है, कुर्बानी का क्या हुक्म होगा? बच्चा बालिग है या नाबालिग? अगर नाबालिग हो तो क्या होगा और बालिग हो तो क्या? नाबालिग बच्चे पर ना ज़कात लाजिम है, ना कुर्बानी लाजिम है, ना इस
کی طرف سے یعنی باپ پر لازم ہے. تو اب یہ ہے کہ جو والد ہے اور صاحب نصاب ہے، مالدار غنی ہے، تو عام طور پہ دیکھا یہی ہے کہ الحمدللہ مسلمان جہاں اپنی طرف سے قربانی کے حصے ڈال رہے ہوتے ہیں یا بکرا بکری لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی لا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ نابالغ پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے اس کے طرف سے والد صاحب اپنے کسی اور جانور میں حصہ ڈالے تو نابالغ کا حصہ اس کی رقم سے شامل نہ کرے، اپنی طرف سے بھلے وہ نابالغ کا حصہ شامل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس صورت میں اگر بالغ بچہ ہے اور 1 لاکھ روپے اس کے پاس پاکٹ بنی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ 1 لاکھ روپے تو ہے لیکن اس پہ قرضہ تو نہیں ہے، کیونکہ بعض لڑکے جو ہوتے ہیں وہ قرض وغیرہ بھی لین دین شروع کر دیتے ہیں. تو اگر قرض نہیں ہے، ہر طرح کی حاجت سے زائد فارغ ہے، تو پھر ان کے اوپر ایام قربانی میں اس مال کی ملکیت کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا کہنا ہے کہ نفلی قربانی میں گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار وہی ہوگا جو واجب قربانی میں ہوتا ہے. جو واجب قربانی ہے وہ یا نفلی حصے ڈال دیے جاتے ہیں. ان سب کا طریقہ وہی ہے کہ گوشت کے بہتر یہ 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ فقراء غربا مسلمانوں کے لیے. تو اس کا بھی اختیار ہے کہ سارا گوشت غریبوں میں دے دیں، اس کا بھی اختیار ہے سارا گوشت دوست و احباب میں دے دیں، اور اس کا بھی اختیار ہے کہ سب گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں اگر گھر والے گوشت کے محتاج و ضرورت مند ہوں. تو اس میں شریعت مطہرہ نے کوئی لازم نہیں فرمایا، بہتر طریقہ یہی ہے. اور ایصال ثواب وغیرہ کے حوالے سے بھی جو حصے کیے جاتے ہیں تو اس کا بھی یہی 3 حصے کر سکتے ہیں. چاہیں تو غریبوں میں پورا 1 حصہ ہی ڈیوائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے. ایک اور بھائی صاحب آج کل بڑا چل رہا ہے، آپ سے پتہ نہیں کسی نے سوال کیا ہو سکتا ہے کیا ہی ہو، کہ ایک حصہ قربانی کے جانور میں اللہ کے نام کا ہے. جیسے قربانی کے جانور میں ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا رکھنا ہے ہم نے، اور پھر باقی حصے جو ہے نا وہ ہم نے اس کے نام کا اس کے نام کا یہ کرتے ہیں. سر اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ قربانی کہ بھئی ایک حصہ اس پوری قربانی میں اللہ کے نام کا ہے، باقی ایک اس کے نام کا، ایک میرے نام کا، ایک فلاں کے نام کا. دیکھیں جب جس جانور کو ذبح کرتے ہیں سلمان بھائی تو نام کس کا آتا ہے؟ اللہ کا نام. اللہ کا ہی آتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ پورا جانور اللہ ہی کے نام پہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک حصہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بقیہ 6 حصے بھی اللہ ہی کے نام کے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک حصہ وہ اللہ کے نام کا اور بقیہ. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ 6 پہ واجب نہیں تو یہ ان کا حصہ شامل ہو گیا. ایک حصہ بچ رہا تھا تو ہم اللہ کے نام پر یعنی رضا. حرج نہیں ہے جملہ اس میں کوئی حرج. جیسے UK وغیرہ میں دیکھا کہ ڈبہ لگاؤ تو للہ، اللہ واسطے یا اللہ کے لیے. تو للہ کے لیے اتنے، نیاز کے لیے اتنے، تو وہ بیسیکلی نارملی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، خیرات کے لیے، دینی کام میں خرچ کرنے کے لیے رقم. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر البتہ قربانی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کرنی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے نام پر قربانی کی تھی. تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آئیے کچھ کالز اور شامل کرتے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان سے غلام جعفر اتاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام قربانی کیوں ضروری ہے میں میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میں نے الحمدللہ ابھی آپ نے ترغیب دلائی، نیت کرتا ہوں انشاءاللہ قربانی کی کھال بھی دعوت اسلامی کو دوں گا انشاءاللہ، اور اکٹھی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ 500 روپے نمک کی مد میں انشاءاللہ میں دعوت اسلامی کو کلی اختیارات کے ساتھ دوں گا. آپ میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. میری والدہ کو اللہ تعالیٰ آج کی سعادت عطا فرمائے. اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے، نیت قبول فرمائے، اور حج مبرور کی سعادت بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ 500 روپے جو نمک کی مد آپ نے کہی نا، اس کی بجائے جو ہم نے ابھی عبارت پڑھ کر دی تھی اسی نیت سے دیجیے گا، کیونکہ الگ سے ان 500 روپے کو نمک میں یوز کرنا اس لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ نمک تو ہمیں ابھی لینا ہے، اس دن تھوڑی لیں گے ہم نمک. تو وہ دعوت اسلامی کے ڈونیشن میں دے دیں. جی میں ڈھکن حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، ہم قربانی کی کھال کے بدلے 500 روپے دیں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے رزق حلال میں برکت دے. اور کالز دیجیے گا. میں نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کی انفرادی کوشش پر میں نے بھی نیت کی ہے، میں بھی قربانی کی کھال جمع کروں گی انشاءاللہ. اچھا، بچے جو ہے نا، یوں دیکھا جائے کہ ان کو قربانی کی کھال جمع کرنا یوں آسان ہو جاتا ہے. ظاہر انہوں نے اٹھانی تو نہیں ہوتی، پھر تو بھائی کو یا ابو کو بتا دیں گے، لیکن وہ فون کرتے ہیں نا ماموں کو، خالہ کو یا خالو کو یا رشتہ داروں کو کہ بھائی ہماری آپ کی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیں، تو وہ پیار میں بک ہو ہی جاتی ہے. تو یہ بھی کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ. جی
ابھی جو پروگرام مدنی چینل پر ہو رہا ہے، نگرانی شورا عبدالحبیب صاحب اور سلمان بھائی وغیرہ ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اس میں یہ عرض کروں گا کہ میں پرسنلی گزشتہ کئی سالوں سے دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانی کو آرگنائز کیا جاتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو اطمینان، جو تسلی یہاں بکنگ کروا کر ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ یہ ہم سے خود رابطہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا جانور کٹ گیا ہے، اور گوشت پراپر طریقے سے ٹوکری سمیت دیتے ہیں، اور ایک چیز جو کہیں نہیں دیکھی صرف یہیں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے بعد ہماری کوئی رقم بچ جاتی ہے تو وہ رقم بھی یہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو ایسی اور کہیں ایسی چیز نہیں دیکھی، تو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے یہ یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کا دینی فریضہ درست طریقے سے انجام پا جائے اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں اور عروج اور رحمت برکت عطا فرمائے، دعاؤں کی درخواست۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قربانی، اجتماعی قربانی والے چیپٹر میں کوئی انکم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کئی جگہوں پر پیسے ہم واپس کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں شرعی جو رہنمائی ملی ہے کہ اگر جانور سستا ملا یا جو بھی اس کی وجوہات ہوتی ہوں گی تو وہ رقم بھی ان کو واپس کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کیوں نہ پھر قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو، ایک پین ہے، زیادہ دیں۔ جی یہ پین ہے، لوگوں کا صحیح قربانی ہو جائے۔ ایک درد ہے، ایک پین ہے، اور یہ لینا چاہیے۔ تمام اسلامی بھائی جو کھالے جمع کر رہے ہیں، جو اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، میری ایک بار پھر ان سے مدنی چینل کے ذریعے درخواست ہے کہ سارے کام شریعت مطہرہ کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، اور دین کی خدمت، سنتوں کی خدمت کی یہ جو تحریک ہے دعوت اسلامی، اس کے ترقی کی نیت کریں، اور اپنے ذمہ دار اور نگرانوں کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ کریں۔ اللہ نے چاہا تو اور دعوت اسلامی کو ترقی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اچھے انداز سے ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور کالز دیجیے۔ ماشاءاللہ، استغفر نگرانی شورا عبدالحبیب بھائی بہت پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ نگرانی شورا سے عرض ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ کافی مہنگے ہو گئے ہیں، تو قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر دیں، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 2-3 لاکھ روپے والے موبائل فونز، آئی پیڈس، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کو غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشارہ فرما لیں تو مدینہ مدینہ۔ بالکل، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ قربانی کا جانور لے کر اس کو قربان کریں، غریبوں کی بہت بڑی مدد ہے ماشاءاللہ، اور اس پہ بڑی تفصیل انشاءاللہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا آپ پر، اگر قربانی واجب ہے، اور غریبوں کی وہ مدد ہوگی کہ یہ اپنی مثال آپ مدد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کی مدد کا جذبہ رکھنے والوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایک کرتے تھے تو 2 قربانیاں کرے، 2 کرتے تھے تو 7 قربانیاں بانٹ دی غریبوں میں، بانٹ دی غریبوں میں۔ اور جتنی قربانی آپ زیادہ کریں گے اتنی غریبوں کی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نہ رکھیں اپنے گھر میں، کچھ بھی نہ رکھیں، سارا غریبوں میں بانٹ دینا بس۔ کیا بات، کسی غریب سے ہی جانور بھی خریدیں گے، غریب ہی چارہ بیچ رہا ہوگا، بہت تفصیلی بات ہو گئی ہے۔ وہ بھول گیا تھا میں جی، کہ جو جانور بیچ رہے ہیں، یاد رہے کہ آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ پر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ خالی جانور بیچ کر آپ بولے ہم تو جانور بیچتا ہوں، تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اگر آپ بھی صاحب نصاب ہیں تو آپ کو بھی جانور قربان کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں۔ ماشاءاللہ، صحیح جناب۔ جی، میرا نام نازش شتاریہ ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ جب بقرہ عید کے دنوں میں 10 دن پہلے بقرہ یا کوئی بھی قربان کرنے والا جانور لایا جائے تو وہ جب اس کے قربان ہونے کا وقت آ جائے تو بچے اکثر روتے ہیں، کیا ان کا رونا اچھا ہے؟ کیا اس پہ کوئی گناہ تو نہیں؟ جی جناب، یہ واقعی سوال ہے۔ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، یہ اگر ایک ہوتی ہے اسے الفت سی ہو جاتی ہے، رغبت سی ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایسا کوئی بچہ روتا ہے تو۔ بعض اوقات تو بچوں کو قربانی کی جگہ سے ہٹانا پڑتا ہے، ان کے سامنے کاٹیں گے تو پھر تو بچے جانور کے ساتھ رغبت، بڑے کھیلتے بولتے اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا ہوتا ہے، ایسا ہی تو یہ ہو جاتا ہے۔ میری پوتی ہے نا مشکات، میں ان کو لے کے بکرا لیا تھا تو اس کے پاس لے گئے، بہت اس کے ساتھ الفت ہو گئی، تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ بقرہ عید کو کٹ جائے گا، تو وہ تھوڑا سا اس کا موڈ آف ہو گیا، واقعی کٹ جائے گا؟ میں نے کہا بولے نہیں کاٹے، میں نے نہیں کہا اس کو کاٹیں گے انشاءاللہ، اور اس کی بوٹی آپ کو کھلاؤں گا میں۔
اور نہیں اب دادا جان ایسا نہ کرنا، تو میں نے کہا یہ جنت میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا. تو پھر یہ پورا ملے گا یا پھر بوٹی ملے گی؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو. بچے جو ہیں ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. جی میرا نام سید شادیب حسین ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی قربانی کی کھالیں جمع کروں گا. استقامت کی دعا کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اور سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر آگے بڑھیں. قربانی کی کھالیں جمع کریں، بکنگ میں حصہ لیں، اجتماعی قربانی میں جہاں جہاں نگران آپ سے فرمائیں وہاں بھی حصہ لیں، اور مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیں. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، سلسلے کا وقت ختم ہوا. یاد رہے دنیا میں کہیں بھی ہیں قربانی اگر کہیں اور کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، ہم سے رابطہ کیجئے. اور اگر قربانی خود کر رہے ہیں تو قربانی کی خال پاکستان والوں کے لیے بالخصوصی اپیل ہے کہ دعوت اسلامی کو دیجئے. اور ملکوں میں اگر قربانی کی خال جمع ہو رہی ہے تو ایگزیکٹلی مجھے معلوم نہیں، ویسے ہند اور بنگلہ دیش میں تو ہم کرتے ہیں، تو اگر وہاں کے ذمہ داران کر رہے ہیں تو ان کو بھی اپنے اپنے ملکوں میں آپ قربانی کی خال ضرور پیش کیجئے. یاد رہے کہ دنیا میں اس بار بھی فی الحال دعوت اسلامی اجتماعی قربانی پاکستان میں ہی کر رہی ہے. یعنی آپ اگر دنیا بھر سے کہیں سے قربانی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ پاکستان میں ہی سروس ہوگی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ مزید تفصیلات لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.